दास्ताने मोहब्बत एपिसोड 2। इस सन्नाटे में वो दोनों दम बखुद खड़े एक दूसरे को देखते रहे। तू तो गई सना के दिल ने मायूसी से कहा। मर गए, फैसल के दिल ने फैसला सुनाया। बाग में से एक रंग बरंगे परों वाली चिड़िया उड़कर बरामदे में लटके गमले के फूलों पर आ बैठी। चूं 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 गोया कहती हो, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। उसकी आवाज़ से फैसल ने चौंक कर उसको देखा तो सना ने खफीफ होकर नज़र झुकाई। फैसल ने खंकार कर हाथ में पकड़ी फाइल दूसरे हाथ में मुंतकिल की और धीमी आवाज़ में पूछा, कुरैशी साहब हैं? मरे को मारे शामदार आवाज़ भी कितनी खूबसूरत है, सना ने सोचा। जी नहीं, उसने कहा। फैसल के कानों में घंटियाँ बजी। कब तक आएंगे मालूम नहीं। फैसल की आंखें मुस्कुराने लगीं, जगमगाने लगीं। होंठों के गोशों में मुस्कुराहट की जंबिश हुई। मैं दोबारा आ जाऊं? जी ज़रूर, सना ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। ज़रूर आना, उसका दिल पुकारा। आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, बार बार आऊँगा, फैसल की आंखों ने मुस्कुरा कर कहा। उस रात अपने बिस्तर में लेटे सना ने मरियम से कहा, आज मैं उससे मिली। किससे? कितनी ही देर सना ने जवाब ना दिया। क्या बताए कौन था वो तो सिर्फ नाम ही जानती थी। मरियम ने कोहनी के बल उठकर अपनी जुड़वा बहन का चेहरा देखा। उनकी शक्ल सूरत मिलती थी और ना ही आदात, लेकिन उनकी रूहें आज भी उस बंधन में बंधी थीं जिसे साथ लिए वो दुनिया में आई थीं। वो अपनी बहन के दिल की बात बगैर कहे भी जान सकती थी। वो सॉर्ट ऑफ ऑनर भला? मरियम ने पूछा। सना चुप रही। कहाँ मिला? मरियम ने एक और सवाल किया। घर आया था, अब्बू से मिलने, सना ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर? मरियम, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, ना मजाज ना आदत। सिर्फ शक्ल सूरत देखकर मैं इतनी सतही बातों पर यकीन तो कभी नहीं रखती थी। सना की आंखों में आंसू आ गए। उसने बात अधूरी छोड़ दी। कितनी ही देर दोनों के बीच में खामोशी रही। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में आने से पहले आलिम अरवाह में रूहें इकट्ठी रहती हैं और दुनिया में आने के बाद यहाँ अपने साथियों को पहचान लेती हैं। जितना करीबी ताल्लुक़ वहाँ होता है, इतनी ही कशिश उन्हें यहाँ एक दूसरे में महसूस होती है, मरियम ने कहा। वाकई? सना ने पूछा। हाँ देखो ना, तुम जो भाग भाग कर परेड के बाद सड़क पर पड़े फौजियों को देखने जाती थी, तुम्हारी रूह तुम्हें खींच कर ले जाती थी कि वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा रूहानी साथी किसी खड्डे या नाले में सोया पड़ा होगा। मरियम उसे फलसफियाना अंदाज में समझा रही थी। दोनों हंसने लगी। सना ने तकिया उठाकर मरियम को दे मारा। इसे कमरा उसकी हंसी से गूंज उठा। नेक्स्ट सीन। क्या हो गया है मुझे? फैसल ने सर झटक कर अपने ख्यालात पर फोकस करने की कोशिश की। इस तरह तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने ज़िंदगी में कई लड़कियों को देखा था, अपने दिल में उनकी खूबसूरती, जहानत या टैलेंट को सराहा था, लेकिन ये कैफियत तो उसकी कभी ना हुई थी। शाम को वो टेनिस खेलने गया तो अपने ख्यालों में गुम पीछे ग्राउंड में जा निकला। वहाँ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। वो रैकेट हाथों में लिए वहाँ बैठा उन्हें देखता रहा। मैच ख़त्म हो गया, अंधेरा छा गया, लड़के ग्राउंड से चले गए। वो फिर भी वहाँ बैठा खाली ग्राउंड को देखता रहा। होश कर फैसल, पागल हो गया है क्या? चल उठ, अंदर चल, उसने अपने आप को डांटा। कमरे में आकर वो कपड़े बदले बगैर बिस्तर में लेट गया। फैसल, चल यार, खाने के लिए आ जा, कोरमा पका है आज मेस में। यासिर ने दरवाजे में झांक कर आवाज़ दी। नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम लोग जाओ। तुझे भूख नहीं? ये कैसे हो सकता है? तू शाम को टेनिस खेलने भी नहीं आया? हाँ, बस कुछ सर में दर्द था। इतना नाजुक मजाज तो नहीं है तू। ज़्यादा दर्द है? दवाई ले ले चलकर। ओह यार, कुछ नहीं, बस सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा चल फिर तू सो जा। उसके जाने के बाद फैसल ने करवट बदल कर तकिया सर पर रख लिया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा, फिर फ़ोन उठाकर सारा को फ़ोन किया। आपी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सलाम दुआ के बाद उसने झिझक कर कहा। हाँ बोलो। वो सोच में पड़ गया। क्या? कुछ नहीं, मैं कुछ कह रहा था कि मैं इस वीकेंड पर नहीं आ सकूंगा। उसने गहरा सांस लेकर कहा। क्यों? वो मुझे कुछ काम है। अच्छा चलो अगले वीकेंड तो आओगे ना? सारा ने मायूसी से कहा। कुछ कह नहीं सकता। कुछ देर इधर उधर की बातें करके इसने फ़ोन रख दिया। बहुत देर फ़ोन हाथ में लिए सर झुकाए बैठा रहा, फिर दोबारा कॉल मिलाई। आदिल यार, एक बात तो बताओ।
دیکھو فیصل، اگر تم پھر سے کوئی شادی کا شوشہ چھوڑنے لگے ہو تو عادل نے شروع کیا۔ نہیں، تمہاری بات نہیں ہے، میری بات ہے۔ تمہاری بات ہے؟ ہاں، کیا کر بیٹھے ہو؟ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بتاؤ، تم لو ایٹ فرسٹ سائٹ پہ یقین رکھتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آپ کو پہلی نظر میں کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، پھر آپ کا دل اس سے شادی پر تل جاتا ہے، پھر کچھ دن بعد آپ کو عقل آ جاتی ہے۔ وہ روانی میں کہہ رہا تھا۔ اچھا، یہ فیلنگ آ کر گزر جاتی ہے؟ ہاں، کچھ دن لگتے ہیں، پھر آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری کی طرح اپنا وقت لے کر ٹلتا ہے یہ بھی۔ لو ہے یا زکام؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں ہوا کبھی؟ کئی دفعہ۔ اس لیے تم شادی کے لیے نہیں مانتے؟ اوہو یار، وہ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو، شادی پوری زندگی کا معاملہ ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں کر لی جاتی شادی۔ کسی لڑکی کو 2-3 سال تک اچھی طرح جانیں، پرکھیں، پھر شادی کریں۔ تو تم پرکھ لو کسی لڑکی کو۔ فیصل بھی اس کی جان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم پھر امی اور دادی کو میرے پیچھے لگا دو گے۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، پورا ہفتہ گزر گیا، فیصل کو افاقہ نہ ہوا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو آنکھوں کے آگے ایک معصوم سا چہرہ آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو کانوں میں میٹھی آواز گونجنے لگتی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جی نہیں، معلوم نہیں، جی ضرور۔ اور ان چند لفظوں نے اس کا چین چھین لیا تھا۔ اس نے ایکسرسائز کا وقت بڑھا دیا، دوسروں کی ڈیوٹیاں دینے لگا، لائبریری جانے لگا، دوستوں میں زیادہ وقت گزارنے لگا، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں دوا کی۔ اب مصیبت یہ تھی کہ محبوب کی گلی جائے کس بہانے سے؟ وہ فائل تو قریشی صاحب نے اسی دن اپنا چپڑاسی بھیج کر منگوا لی تھی۔ کس قدر افیکشنیٹ تھے محبوب کے ابا۔ پاسنگ آؤٹ ہو چکی تھی، اس لیے پریڈ کو بھی مہینے کا بریک مل گیا تھا، ورنہ وہ کسی بہانے پریڈ گراؤنڈ ہی چلا جاتا۔ کمال ہو گیا یار، واٹ اے اسٹریٹجی! میں میڈل جیتا تھا، میں نے لو اسٹریٹجی میں فیل ہو رہا ہوں، وہ دل میں سوچتا۔ اسے بھلانے کی کوشش کرتا تو بھلایا نہ جاتا، اور اس سے ملنے کی کوئی تدبیر سوچتی نہ تھی۔ دوستوں میں بیٹھتا تو سوچوں میں گم رہتا، اس کے ساتھ باہر جاتا تو گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھتا رہتا، گویا کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس سے کچھ نہ بن پڑی تھی تو وہ حیران و پریشان اپنے دل کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا۔ شاید میں پاگل ہو رہی ہوں، ثنا نے اپنا سر تھام کر سوچا۔ شام کو اس نے اپنے آپ کو لان میں پھولوں کے پاس کھڑے پایا تو ایک دم سے چونک گئی۔ یہاں کیوں آئی میں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہو گئی۔ دن تھا کہ ادھیڑ بن میں گزرتا تھا، رات تھی کہ خیالوں میں گزرتی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں فیصل، تو بہت عجیب ہو گیا ہے۔ آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، چل ہمارے ساتھ ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں، مونا لیزا سے کافی پئیں گے، یاسر نے کہا۔ کہاں ہے یہ تیری مونا لیزا؟ فیصل نے اسے بغیر دیکھے پوچھا۔ یار بڑا اچھے کیفے ہے پریڈ گراؤنڈ کے پاس۔ کہاں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ پریڈ گراؤنڈ کے پاس؟ یار پہلے تو پریڈ کر کے ہمت نہیں رہتی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی، اب ذرا یہ، اس نے کچھ شوق لہجے میں کہا۔ کب جا رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بس کوئی 2 گھنٹے تک، ابھی چل۔ وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے تو یاسر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ابھی؟ اچھا چل پھر۔ بڑے دن بعد فیصل دل لگا کر تیار ہوا، وہ پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ فیصل نے جان بوجھ کر اس کے گھر کے سامنے جیپ کو 2-3 جھٹکے دیے اور جیپ روک دی۔ کیا ہوا؟ دوستوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، انجن دیکھتا ہوں۔ اس نے جیپ سے اتر کر اس کا بونٹ اٹھا لیا اور اس کی اوچ میں کھڑا ہو کر ثنا کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑی دیر دیکھتا رہا، کوئی نظر نہ آیا۔ مایوس ہو کر اس نے بونٹ بند کیا اور پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ جیپ سٹارٹ کی اور وہ سب مونا لیزا پہنچے۔ ارے یہ تو اس کے گھر سے 3 منٹ کا پیدل راستہ ہے، اس نے خوش ہو کر سوچا۔ بھئی مجھے یہ کیفے بہت پسند آیا ہے، اب یہاں روز آیا کروں گا، اس نے دوستوں سے کہا۔ لیفٹیننٹ صاحب، اتنی تنخواہ نہیں ہے آپ کی کہ آپ روز روز یہاں آ کر کافی پئیں۔ عیاشی آپ اپنے ابا کے پیسوں پر کر سکتے ہیں، اپنے پیسوں پر نہیں، یاسر نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، فیصل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔
واپسی پر جیپ ثنا کے گھر کے سامنے سے گزارتے ہوئے اس نے آہستہ کر لی اور سائڈ مرر میں یکٹک اس کے گھر کی طرف دیکھتا رہا۔ کہاں جا رہا ہے قریشی صاحب میں نہ ٹھونک دینا، یاسر نے چلا کر کہا تو فیصل نے اس زور کی بریک لگائی کہ یاسر کا سر ونڈ اسکرین سے جا ٹکرایا۔ ابے مار ڈالا، اس نے دہائی دی، لیکن فیصل کہاں سن رہا تھا۔ وہ کود کر جیپ سے اترا اور دوڑ کر قریشی صاحب کو جا لیا۔ ان کے ساتھ شاید ان کی بیگم بھی تھی۔ فیصل نے غور نہیں کیا، اس کی نظریں تو صرف ثنا کے چہرے پر تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرائی، پھر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے لگی۔ فیصل نے قریشی صاحب سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ سر، وہ میں فائل لایا تھا آپ کے لیے، اس نے کہا۔ وہ فائل تو میں نے تبھی منگوا لی تھی، قریشی صاحب نے کچھ حیران ہو کر کہا۔ جی، فیصل کو سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کہے۔ نظریں تھیں کہ ثنا کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن قریشی صاحب کے سامنے کھڑا وہ دل محسوس رہا تھا۔ جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو میں لینے آ جاؤں گا، اس نے ایک اور کوشش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود بھجوا دوں گا۔ یہ وار بھی خالی گیا۔ نو پرابلم سر، میں اکثر یہاں مونالیزا آتا رہتا ہوں، آپ کو کوئی کام ہو میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، ضرورت ہوئی تو ضرور کہوں گا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ مونالیزا نے اچھا اثر ڈالا ہے اس کی صحت پر، تب سے چہک رہا ہے۔ یاسر نے جب PMA واپس جا کر دوستوں کو بتایا تو سب کا ایک بھرپور کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ نیکسٹ سین۔ سن فیصل، ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے، دادی نے فون پر فیصل کو کہا۔ میں نے بھی، فیصل نے بھی جیسے دھماکہ کیا۔ عادل کے لیے؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں، اپنے لیے۔ چپ کر، ہر وقت مذاق، دادی خفا ہو گئی۔ دادی نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہائے دادی، کیسے آؤں؟ کسی نے باندھ رکھا ہے مجھے یہاں، 2-3 مہینے تک آؤں گا۔ فیصل کی آنکھوں کے آگے ثنا کا چہرہ آ گیا۔ چلو اچھا ہے، تب تک عطیہ بھی ٹھیک ہو چکی ہوگی، دادی روانی میں کہہ گئیں۔ کیا ہوا امی کو؟ فیصل نے چونک کر پوچھا۔ ارے میرا بھلکڑ دماغ، کچھ نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں ہوا۔ دادی مجھے فوراً بتائیں امی کو کیا ہوا ہے، ورنہ میں کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا، فیصل نے دھمکی دی۔ بیٹا بڑی بیمار ہے عطیہ، تجھے بتانے سے منع کیا تھا تو خوامخواہ وہاں بیٹھا پریشان ہوگا، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، دادی نے ہتھیار ڈال دیے۔ امی سے بات کروائیں میری، اس نے جلدی سے دادی کو کہا۔ سو رہی ہے وہ، ان کا لہجہ اب دھیما تھا۔ لگتا ہے طبیعت زیادہ خراب ہے دادی، میں کل ہی لاہور کے لیے نکلتا ہوں، ایک دن ہی رک سکوں گا، آپ امی ابو کو بتا دیجیے گا، اس نے گویا انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ دادی کا فون رکھ کر فیصل نے زنیرہ کو فون کیا اور اسے تیار رہنے کو کہا۔ وہ آرمی کے ٹرک میں اسلام آباد تک چلا جاتا تھا اور پھر وہاں سے زنیرہ کو ساتھ لے کر اس کی گاڑی میں لاہور آ جاتا تھا۔ اس اچانک ٹرپ کا سن کر زنیرہ خوش ہو گئی۔ فیصل کی کمپنی میں وہ بہت خوش رہتی تھی۔ وہ اسے جتنا ہنساتا تھا اسے لگتا تھا 1 مہینے کا ہنسی کا کوٹا پورا ہو گیا۔ اس نے خوشی خوشی کھانے پینے کا ڈھیروں چیزیں بنائیں، سینڈوچ، براؤنیز، روسٹ اور فیصل کی پسند کی کوئز۔ فیصل اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے رکھی اور فیصل کے لیے تھرمس بھر کر دودھ۔ کسی یاد نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ فیصل کو دودھ بہت پسند تھا، 2 گھنٹے میں وہ پورا دیگچہ دودھ کا ختم کر دیتا۔ ابو نے اس کی خاطر گھر میں بھینس پال لی۔ اس کا دودھ کا گلاس اتنا بڑا تھا کہ جگ لگتا تھا۔ عادل اس کا مذاق اڑاتا۔ دودھ پیتے بچے ہی رہو گے یا بڑے بھی ہوگے؟ وہ پوچھتا۔ میں تو بڑھاپے میں بھی دودھ پیا کروں گا، فیصل سنی انسنی کر دیتا۔ اپنے پوتے پوتیوں کے فیڈر چھین کر، عادل اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا۔ بھائی مجھے تو جنت میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ میں تو دودھ کی نہر کے کنارے گھر بناؤں گا اپنا، وہ سنجیدگی سے کہتا، اور میں رات کو جا کر دودھ کو جاگ لگا دیا کروں گا، صبح دودھ کی نہر کی جگہ دہی کی دلدل کھڑی ہوگی، عادل چھیڑتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ایک دن لسی ہی سہی، فرشتوں کے لیے ٹیکنیکل فالٹ ٹھیک کرنا کیا پرابلم، فیصل شاہانہ بے نیازی سے کہتا۔ زنیرہ نے اتنا کچھ کھانے کے لیے رکھ لیا تھا کہ فیصل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ 4 گھنٹے کا راستہ ہے، 4 دن کا نہیں، اس نے یاد دلایا۔ راستے میں کہیں پکنک کے لیے رکیں گے، زنیرہ نے کہا۔ کہاں؟
موٹر وے کے کنارے تو چند گاؤں ہیں جہاں بھینسیں بندھی ہوتی ہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے، تمہارے بیسٹ فرینڈ بھینسیں۔ زنیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، یہ دودھ کا تھرمس یہیں رہنے دیں، راستے میں تازہ دودھ خرید کر پئیں گے۔ سارا سفر ہنستے بولتے کٹا۔ ایک دو مرتبہ فیصل نے اسے ثنا کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ ابھی تو خود اس کے لیے کچھ واضح نہیں تھا، وہ کس کو کیا بتاتا۔ اسے معلوم تھا زنیرہ بہت خوش ہو جائے گی اور سوال پر سوال پوچھنا شروع کر دے گی۔ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ عطیہ اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ایک ہفتے سے بستر پر پڑی ہیں تمہاری ماں، خدمت کر کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہونے کا نام نہ لیا۔ بچے آ گئے ہیں تو کیسے چہک رہی ہیں، سرور نے انہیں بتاتے ہوئے کہا۔ بچوں پر تو ہمیشہ سے جان دیتی ہے عطیہ، اب اکیلی ہوتی ہے تو ہمسایوں کے بچوں کو بلوا لیتی ہے، راہ جاتوں کے بچوں کو پیار کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دادی نے بھی جملہ مکمل کیا۔ زنیرہ کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ شاید یہ صفت اس نے امی سے ہی لی ہے۔ اس نے سوچا اپنے بچپن سے ہی وہ چھوٹے بچوں پر جان دیتی تھی، شاید اس لیے اللہ نے اس آزمائش کے لیے اسے چنا۔ اب اس کا بھی یہی حال تھا، راہ چلتے لوگوں کے بچوں کو پیار کرتی، دوستوں کے بچوں سے دل بہلاتی۔ اللہ زنیرہ کو بچے دے، پھر ہم دل بھر کر ان کو پیار کریں گے، غیروں کے بچوں سے دل بہلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دادی سے دعائیا انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، آپ میری شادی کر دیں، 6 سال میں میرے 6 بچے ہو جائیں گے، 3 آپ ہی کو دوں، 3 آپ کو، آپ دل بھر کر ان سے پیار کیا کرنا۔ فیصل نے عطیہ کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے لاڈ سے کہا، اور تم اور تمہاری بیوی کیا کرو گے؟ عطیہ نے ہنس کر پوچھا۔ ایش۔ وہ عطیہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کاش عادل ہی شادی کے لیے مان جائے، دادی نے آہ بھری۔ واقعی فیصل، تم اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑ جایا کرنا، ہمارا بڑھاپا سنور جائے گا، ہم ان بچوں کو میک ڈونلڈ لے جایا کریں گے اور رائڈ پارکس بھی، ہم بھی خوش تم بھی خوش۔ عطیہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زنیرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ فیصل تمہارے بال کیوں اتنے گر رہے ہیں؟ عطیہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیرتے رکی۔ پتہ نہیں امی، کچھ نہ پوچھیں، میں خود بڑا پریشان ہوں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ بڈھا ہو گیا لڑکا، زنیرہ شرارت سے بولی، اسی لیے تو کہتا ہوں شادی کر دے میری، وہ بھی بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا۔ ارے ہاں، عادل کے لیے بڑی اچھی لڑکی دیکھی ہے، دادی شروع ہو گئی۔ او خدایا، عادل نے شادی نہ کی تو میں تو کنوارا ہی مر جاؤں گا، فیصل نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ فوزیہ کے مصیبت کے دن اس طرح آئے اور کٹ گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زندگی نے اپنا تار وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی واپس اسی ڈگر پر آنے لگی، اسے فیکٹری میں وہی نوکری دوبارہ مل گئی۔ وہ دیانت دار اور محنتی ورکر تھی، فیکٹری والوں نے باخوشی اسے اس کی پرانی جگہ پر بحال کر دیا۔ جہاں زندگی اپنی ڈگر پر واپس آئی، وہیں زندگی کے جنجال بھی لوٹ آئے۔ طاہر نے اپنے لفنگے دوستوں سے میل ملاپ دوبارہ شروع کر دیا، رو دھو کر FA پاس کیا اور پڑھائی چھوڑ دی۔ کبھی کہیں کوئی کام کر لیتا مگر ٹک کر کوئی نوکری نہ کرتا۔ وہ ماں کا خیال بھی رکھتا تھا، کبھی کبھی گھر گھر میں پیسے بھی دے دیتا تھا، مگر فوزیہ دیکھ رہی تھی کہ سامنے زندگی کی کوئی واضح راہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے ادھر ادھر بھٹکنے لگا تھا۔ طاہر کو اپنی پچھلی زندگی کی طرف مڑتے دیکھ کر فوزیہ کو یہ خیال ہولانے لگا تھا کہ شازیہ بھی وہی گل نہ کھلانے لگے۔ وہ شازیہ پر 24 گھنٹے نظر نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے شد و مت سے شازیہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میجر فیصل خان جنرل صاحب کا فون، باہر ٹینٹ میں بیٹھ کر زنیرہ ہنستی رہی۔ ایڈونچر ہی ہو گیا یار، بڑا عرصہ ہو گیا تھا کسی کو اس طرح دھمکائے۔ فیصل بھی ہنسنے لگا۔ میرے تو ہاتھ سے فون ہی گر گیا جب اچانک تمہاری بات کے بیچ میں گھنٹی بجی، اور آنٹی کو بھی دیکھو کتنے آرام سے بولی، گولی مار دو، فیصل نے کہا لگایا۔ ویسے فیصل، مجھے بڑا ترس آیا ان پر، دیکھو کیسے غریب لاچار لوگوں کو ستاتے ہیں یہ بھیڑیے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ان کا بیٹا طاہر بھی بالکل بیکار پھرتا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور اس کی پکی نوکری کا بندوبست کروں، فیصل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو تم بہت نیکی کا کام کرو گے، پیروں پر بھی کھڑا ہو جائے گا اور سرکاری نوکری کا ٹھپا بھی ہو جائے گا برادری میں۔ وہ دلہن رخصت ہو گئی، فوزیہ نے ایک آنسو نہ بہایا۔
وہ آ کر زنیرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بڑی خوش قسمت ہوں جی، مجھ سے زیادہ خوش قسمت عورت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ زنیرہ نے اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھا، گھر پر راج کرتی غربت کو دیکھا، اس کی بیوگی پر نگاہ کی، پھر اس کے بیٹے کے ناکارہ پن پر نظر ڈالی۔ اسے اپنے آپ پر شرم آئی۔ دنیا میں محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس کے آگے نہ اس کے پیچھے۔ ہر روگ محبت کا، ہر شان محبت کی، ہر احسار محبت کا، ہر تخلیق محبت کی۔ یہ صبر ایوب میں ہے، اگر یہ یعقوب میں ہے، دم عیسیٰ میں ہے، ید بیضا میں ہے، شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں ہے، عام الحزن میں ہے، انصار کے گھروں میں ہے، بدھ کے پیڑ کے نیچے غیان کرتی ہے۔ یہی خدائی کا جوہر، یہی بندگی کا اصل، یہی اول، یہی آخر، یہی ظاہر، یہی باطن۔ ہر سو، ہر سمت، ہر ذرہ، ہر الفت، ہر نفرت، ہر محبت، صرف محبت، صرف محبت۔ فوزیہ کے گھر میں جشن مسرت منایا گیا۔ طاہر کی نوکری لگ گئی۔ ثنا کی اسکیچ بک میں سبزہ زاروں کی جگہ سبز آنکھوں نے لے لی۔ رہ گئی دادی تو سن فیصل، ایک لڑکی دیکھی ہے میں نے۔ میرے لیے؟ نہیں، عادل کے لیے۔ کون ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ دادی سوچ میں پڑ گئی۔ ان کی یادداشت کا اب یہی عالم رہنے لگا تھا۔ یادداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پرانی سے پرانی باتیں ازپر تھیں۔ صبح ناشتے میں کیا کھایا تھا یہ بھول جاتی تھیں۔ عطیہ نے فون نرمی سے دادی کے ہاتھ سے لے لیا۔ شمیم آرا کی بات کر رہی ہیں، کل اس کی فلم دیکھ بیٹھی ہیں، بس کل سے رٹ ہے کہ اس کی عادل سے شادی کرائیں گی، انہوں نے چپکے سے بتایا، اور فیصل ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ نیکسٹ سین، کہاں گئے تھے یہ دن؟ میں نے خود کھو دیے تھے یہ لمحے، یا میرے ہاتھوں سے وقت نے چھین لیے تھے؟ زنیرہ نے عامر کے ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا۔ اسے اپنی شادی کے پہلے 5 سال یاد آئے جب ان دونوں کے درمیان محبت تھی، اعتماد تھا، الفت تھی۔ عامر لڑکھڑایا تو بے ساختہ زنیرہ نے اسے سہارا دیا۔ تھینک یو، اس نے دھیمے سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ شاید ان کے رشتے کو ایک مرتبہ پھر سے جوڑنے کے لیے ایک جھٹکا دینا ضروری تھا۔ سنار جانے تو اس کا کام۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے عامر کا ہاتھ تھام لیا۔ زنیرہ جب گھر واپس آئی تھی تو ملازم عامر کو ہسپتال لے گئے تھے۔ زنیرہ اسے واپس گھر لے آئی۔ اس کی دوا، خوراک، ہسپتال کے وزٹ، اس نے عامر کے لیے دن رات تیاگ دیے۔ وہ بخار کی شدت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑاتا رہا۔ زنیرہ اسے پٹیاں، اس کے تلوے سہلاتی، رات کو جاگ کر اسے دوا کی خوراک دیتی۔ وہ اچھا ہونے لگا، اس سے نظریں چرانے لگا، اس کا احسان مند ہونے لگا۔ میرا خیال تھا تم واپس نہیں آؤ گی، ایک دن اس نے رات کو سونے سے پہلے دھیرے سے کہا۔ تم بیمار نہ ہوتے تو نہ آتی، زنیرہ نے اندھیرے میں چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا، بڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ہولے سے زنیرہ کا ہاتھ چھوا۔ تھینک یو، وہ مسکرائی۔ ایک بات بتاؤں عامر، جب آپ توانا اور عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اڑنے کو بہت تتلیاں آتی ہیں، لیکن جب آپ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں تو صرف بیوی ہوتی ہے ساتھ نبھانے کو۔ عامر خاموش تھا۔ جبکہ زنیرہ نے مسکرا کر کروٹ بدل لی۔ نیکسٹ سین، فوزیہ کے صبر کے دن گزر گئے، اب اس کے شکر کے دن تھے۔ بیٹی عزت سے بیاہی گئی، بیٹا نوکری پر لگ گیا۔ جس بیماری کو وہ اپنے لیے موت کا پیغام سمجھی تھی، وہ اس کے لیے اپنی زندگی کی نوید لائی تھی۔ وہ بیمار پڑتی، نہ لاہور جاتی، نہ اسے سرور صاحب ملتے، نہ فیصل اس کی بیٹی کی شادی پر آتا، اور نہ ہی آج طاہر سرکاری نوکری پر لگتا۔ فیصل نے طاہر کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ طاہر پہلے ہی اس کا اس قدر عقیدت مند تھا کہ فیصل اسے زہر کھانے کو بھی کہہ دیتا تو وہ بھی کر گزرتا۔ فیصل نے اسے اپنے پاس کچھ عرصہ رکھ کر تیاری کروائی، پھر ایئر فورس میں ایئر مین کی نوکری کا امتحان دلوایا۔ طاہر پاس ہو گیا۔ نوکری، کوارٹر، پینشن، اس کی زندگی بن گئی۔ فوزیہ نے فیکٹری کی نوکری چھوڑ دی، اب اسے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیٹا کماؤ پوت بن گیا تھا۔ طاہر کی پہلی پوسٹنگ
कामरा हुई थी। फौजिया के दिल में बेटे की शादी के अरमान जाग उठे। ज़िंदगी का क्या भरोसा, वो बेटे की खुशी देख लेती, पोता खिला लेती। उससे बढ़कर खुशी तो उसने ख्वाब में भी ना देखी थी। फौजिया ने ख़ानदान की सबसे अच्छी लड़की का रिश्ता मांगा, फ़ौरन ही कबूल कर लिया गया। ये सब उस नौकरी का कमाल था जो फैसल ने दिलवाई थी। फौजिया उठते बैठते फैसल को दुआएं देती थी। ताहिर की शादी हो गई। फैसल आ सका ना जुनैरा। एक तो छुट्टी नहीं मिली, दूसरी को फुर्सत। वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। ज़िंदगी उन्हें देखकर मुस्कुराती थी और वो ज़िंदगी को। नेक्स्ट सीन। फैसल को जब भी मौका मिलता वो भागम भाग मोनालिसा पहुंच जाता, लेकिन वो जब भी नज़र आई अपने अम्मी अब्बू और भाई के साथ ही नज़र आई। वो परेड ग्राउंड के पास उसे मिलने की आस में टहलता रहता। कुरैशी साहब को भी शाम की चहलकदमी शायद किसी डॉक्टर ने कह रखी थी। वो एक दिन का भी नागा ना करते थे। शोमई किस्मत से अगर फैसल पर नज़र पड़ जाती तो उससे बातचीत करने खड़े हो जाते। उनकी मौजूदगी में सना से बात करना तो दरकिनार, वो ढंग से उसे देख भी ना सकता था। 2-3 बातें करके कुरैशी साहब अपनी राह लेते और फैसल दिल महसूस कर रह जाता। उसे अपने आप पर गुस्सा आता। पिछली मुलाकात में फ़ोन नंबर क्यों ना लिया उसने। खैर अब ज़रा मौका तो मिले। ये कुरैशी साहब भी तो टलने का नाम नहीं लेते। कबाब में हड्डी, बीमार भी नहीं पड़ते। बुलाए बेदरमा की तरह हर वक्त महबूब के सर पर सवार रहते हैं। उधर फैसल पेचो थाप खाता था, उधर सना आनंद के तार छेड़ती थी। यही तो फ़र्क है मर्द और औरत की मोहब्बत में। मर्द मुलाकात चाहता है, औरत दीद पर ही खुश हो जाती है। एबटाबाद की पहाड़ियों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली, सब्ज़ा सफ़ेद हो गया। पाइन के दरख्त फादर क्रिसमस का इंतज़ार करने लगे। सना अपने इम्तिहानों में मसरूफ़ हो गई। फैसल ने काकोल से एबटाबाद आना ना छोड़ा। हार मान लेना उसकी सरशिस्त में नहीं था। नामुवाफिक हालात और नाकामी उसकी ज़िद ना तोड़ सकते थे। उसका इरादा मज़ीद मुसम्मम होता चला जाता था। तकदीर और तदबीर के अजीब खेल हैं। दोनों बला की ताकतवर हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ज़िंदगी को बना देती हैं तो तोड़ भी देती हैं। दोनों अपनी फितरत में तख्लीकी भी हैं, तखरीबी भी। चाहें तो जहां सवार दें, चाहें तो आलम बिगाड़ दें। जो तकदीर पर राज़ी बारज़ा हो जाते हैं, तदबीर उन पर अफसोस करती है। जो सिर्फ तदबीर पर भरोसा करते हैं, तकदीर उन पर हंसती है। लेकिन कोई खुशकिस्मत ऐसा होता है जिसके लिए ये दोनों हाथ में हाथ डालकर एक मंजरनामा तख्लीक करती हैं और फिर इसे बाजू से पकड़कर उस मंजर में ला खड़ा करती हैं। फैसल दफ्तर के किसी काम से एबटाबाद गया था। काम जल्दी हो गया। उसने घड़ी देखी। परेड ग्राउंड और मोनालिसा का चक्कर लगाया जा सकता था। उसकी आंखों के सामने सना का चेहरा आ गया, मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा। आखिरी मर्तबा जब वो उसे नज़र आई थी तो उसने किस रंग का लिबास पहन रखा था। फैसल ने याद करने की कोशिश की। ऐसी बातें वो नोट करता था, ना उसे याद रहती थीं। शायद गुलाबी, उसने सोचा। कैंट की कुशादा सड़कों पर गाड़ी चलते चलते इसे गुलाबी कपड़ों में एक लड़की नज़र आई। फैसल को उस पर सना का गुमान हुआ। इस हद तक सोचने लगा हूँ मैं उसके बारे में, अब वो मुझे जगह जगह नज़र आने लगी है। फैसल ने हैरान होकर सोचा। वो आगे निकल आया था। उसने बैक मिरर में नज़र डाली। वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी और वो सचमुच सना थी। फैसल ने इस ज़ोर की ब्रेक लगाई कि बर्फ़ से फिसल कर सड़क पर उसकी जीप कई फुट तक फिसलती चली गई। उसने जल्दी से उसे रिवर्स गियर में डाला और पीछे ले आया। कूद कर वो जीप से उतरा तो उसके चेहरे पर बेयकीनी, हैरत और खुशी साफ लिखी नज़र आ रही थी। खिलाफ़े मामूल सना उसे देखकर मुस्कुराई नहीं। वो हरासा सी खड़ी थी। उसकी गाड़ी दरख्त से बुरी तरह टकरा गई थी और बोनट इंजन में धंस गया था। वो बेबसी से उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो डेड लग रहा था। ये वही मंजर था जिसे देखकर फैसल की तमाम हिस्सियात बेदार हो जाती थीं। वो आगे बढ़कर मामलात अपने हाथ में लेने का आदी था। ये तो फिर सना का मामला था। आपको चोट तो नहीं आई? उसने सना से पूछा। ज़्यादा नहीं। वो अभी हरासा खड़ी थी। मतलब चोट आई है। कहाँ लगी है चोट?
فیصل نے تشویش سے کہا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر ثنا کے ماتھے پر پڑی جہاں نیل کا نشان ابھر رہا تھا۔ ثنا نے ہلکے سے اس نشان کو چھوا۔ نہیں، کچھ زیادہ چوٹ نہیں لگی، اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا۔ فیصل گاڑی کی طرف متوجہ ہوا، اس کا بونٹ پچک گیا تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ موٹر سائیکل کو بچاتے بچاتے شاید میں ٹھیک طرح بریک نہیں لگا سکی، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کا قصور نہیں، آج کل سڑکوں پر پھسلن ہے، برف باری کے بعد اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، فیصل نے تسلی دی۔ وہ خاموش رہی۔ آپ نے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی؟ فیصل نے پوچھا۔ جی، لیکن سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے فکرمندی سے کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں، چابی دیجیے، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو ثنا نے چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ جب فیصل اس کے ہاتھ سے چابی لے رہا تھا تو اس کا دل چاہا وہ ہمیشہ اسی طرح کھڑی اس کی طرف چابی بڑھاتی رہے اور وہ اسے چابی لیتا رہے۔ حد ہو گئی، یہی ہے تیرے رومانس کی انتہا فیصل، اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ اس سوال کے جواب میں اس کے ذہن نے اسے کئی منظر دکھانے شروع کیے جن میں نہ گاڑی تھی، نہ چابی اور نہ قریشی صاحب۔ وہ منہ پھیر کر مسکرایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ساتھ والی سیٹ پر ثنا کا پرس پڑا تھا اور ایک اسکیچ بک جو شاید جھٹکا لگنے سے کھل گئی تھی۔ فیصل نے اس کے دونوں صفحات پر آنکھیں دیکھیں، سبز آنکھیں، اس کی اپنی آنکھیں۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، مگر اس حد تک؟ وہ آج تک اس کی مسکراہٹ کو، اس کی چمکتی آنکھوں کو، اس کی خوش مزاجی کو پسندیدگی پر محمول کرتا آیا تھا۔ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مرد ہونے کے ناطے اس کی پسندیدگی زیادہ شدت رکھتی ہے اور ثنا تک اس کی محبت کی آنچ نہیں پہنچ پائی۔ لیکن یہ آنکھیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکیچ بک کا صفحہ، اگلے دونوں صفحے بھی آنکھوں سے بھرے تھے۔ جس جوش سے فیصل نے گاڑی سٹارٹ کی، اصولاً اسے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ گاڑی پانی بیٹری سے چلتی تھی، فیصل کے دل سے نہیں۔ اگر وہ اس کے انجن میں اپنا دل فٹ کر سکتا تو سڑکوں پر دوڑنا تو ایک طرف رہا، وہ اڑنے لگتی۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد وہ گاڑی سے نکل آیا۔ لگتا ہے انجن ڈیمیج ہو گیا ہے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا تو ثنا نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میرے فون کی بیٹری بھی ختم ہے، آپ کے پاس فون ہوگا؟ میں ابو کو کال کر لوں، اس نے کچھ شرمندگی سے پوچھا۔ فیصل نے غیر محسوس انداز میں سائیڈ پاکٹ میں پڑا فون مزید نیچے کھسکا دیا۔ کرواتا ہوں میں فون قریشی صاحب کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اوہو، مجھے لگتا ہے میں فون بھول آیا ہوں، معصومیت سے کہا۔ اب آئیڈیل سچویشن تو یہ ہوتی کہ بیچاری اکیلی لڑکی رونے لگتی اور فیصل ہیرو کی طرح اسے خاموش کرواتا، اس کے آنسو پوچھتا اور اپنی جیپ میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑ آتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ثنا نے اعتماد سے گاڑی میں سے اپنا پرس نکالا، گاڑی لاک کی اور مزے سے بولی، خیر اب کیا ہو سکتا ہے، گھر قریب ہی ہے، میں پیدل چلی جاتی ہوں۔ اور فیصل یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی ثنا پیدل جائے؟ آپ پیدل مت جائیے، گھر اتنا بھی قریب نہیں، میں آپ کو جیپ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے ثنا کو آفر کی۔ نہیں، امی ابو یہ پسند نہیں کریں گے، ثنا تامل سے بولی تو فیصل کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اف، یہ امی ابو! وہ کچھ دیر یوں ہی سوچتا رہا، اگر وہ اس کے ساتھ جیپ میں نہیں جانا چاہتی تھی تو پھر وہ اس کے ساتھ پیدل بھی نہیں جائے گی۔ گاڑی یہاں نہیں چھوڑی جا سکتی، ایک تو یہ آدھی سڑک گھیرے کھڑی ہے، دوسری یہاں سے چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ فیصل نے آخری کوشش کی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، اس کی ہینڈ بریک نیچے کریں، میں آپ کی گاڑی گھر تک چھوڑ آتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ گاڑی گھر تک دھکا لگا کر لے جائیں گے؟ ثنا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں، سڑک ڈھلوانی پر ہے، ثنا نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی زیادہ بھی نہیں، ثنا متاثر نظر آنے لگی، وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اچھا، کوشش کر کے دیکھ لیں، اس نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ثنا نے گاڑی میں بیٹھ کر ہینڈ بریک نیچے کی، اسٹیئرنگ سیدھا کیا اور فیصل نے اسے پیچھے دھکیل کر درخت سے علیحدہ کیا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو وہ اس کے پیچھے آ گیا اور دھکا لگانے لگا۔ کچھ گاڑی بھی چھوٹی تھی، کچھ سڑک بھی سیدھی تھی، کچھ جوانی کا زور بازو تھا، کچھ محبت کی طاقت بھی تھی اور کچھ تقدیر کی شرارت بھی تھی۔ گاڑی بڑی آسانی سے اگلی سڑک پہنچ گئی۔
یہ سڑک اونچائی کی طرف جاتی تھی۔ ثنا نے گاڑی کی بریک لگائی اور سر باہر نکالا۔ اس سڑک پر نہیں چڑھے گی گاڑی، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ چڑھ جائے گی، فیصل نے اپنی جیکٹ اتار کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سڑک کی ایسی کی تیسی، اس نے دل ہی دل میں بھڑک ماری۔ کئی چڑھائیاں اور ڈھلوانیں آئیں، آخر گاڑی پریڈ گراؤنڈ کے کنارے پہنچ گئی۔ ثنا نے اسٹیئرنگ موڑ کر گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ سامنے اس کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے نکل آئی۔ فیصل گاڑی کے پیچھے کھڑا ہاتھ جھاڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ اپنی جیکٹ اٹھانے کے لیے جھکا تو ثنا نے دیکھا کہ اس شدت کی سردی میں بھی اس کی شرٹ پسینے میں بھیگ کر اس کی کمر سے چپک چکی تھی۔ ثنا کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اتنی دور سے گاڑی کو چڑھائی والی سڑکوں پر دھکا لگا کر لانا واقعی آسان کام نہیں تھا۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اتنی مشقت فیصل نے صرف اس کے لیے اٹھائی ہے۔ اس نے گاڑی میں سے پانی کی بوتل نکال کر فیصل کو دی۔ وہ ایک سانس میں سارا پانی پی گیا۔ ثنا نے دیکھا اس کے ہاتھ بھی سرخ ہو رہے تھے۔ فیصل نے پانی پی کر سڑک کے دائیں بائیں دیکھا اور ثنا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ سڑک پار کر کے وہ اس راستے پر اتر آئے جو ثنا کے گھر کو جاتی تھی۔ گھر بڑا پیارا ہے آپ کا، فیصل نے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شکریہ، ابھی تو سردی میں پھول ختم ہو گئے ہیں، بہار میں پھولوں کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے، ثنا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھول نہیں تو کیا ہوا، آپ بیٹھ جایا کیجیے باغ میں، فیصل نے شوخی سے کہا۔ تو ثنا کے گال سرخ ہو گئے۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ لیکن یہ راستہ کیوں اتنا پتھریلا ہے؟ فیصل نے خاموشی توڑی۔ دل والوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں یہ پتھر۔ آئی سی، ثنا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو فیصل ہنس پڑا۔ وہ گیٹ تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، ثنا نے گیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کس بات کا؟ فیصل نے انجان بن کر پوچھا۔ میری مدد کرنے کا۔ کل کیجیے گا شکریہ ادا، فیصل نے ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، کل کیا ہوگا؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بس انتظار کریں کل کا، فیصل بھی کم نہیں تھا۔ دونوں کچھ دیر کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ خدا حافظ، ثنا نے ہولے سے کہا۔ خدا حافظ، فیصل نے بادل نخواستہ کہا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ اگلی صبح ثنا نے اٹھ کر اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو ششدر رہ گئی۔ گیٹ سے آگے سڑک تک کے راستے پر بجری کے اوپر سرخ گلاب کی پتیاں کسی قالین کی طرح بچھی تھیں۔ دل والے نے اپنا دل اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ نیکسٹ سین، سبزہ زاروں نے برف کا سفید چولا اتار کر سترنگی چنڈی اوڑھ لی تھی۔ سڑکوں پر پھسلن ختم ہو گئی۔ پائن کے درخت جوان لگنے لگے۔ ثنا کے گھر میں پھول کھل اٹھے۔ کچھ پھول اس کے دل میں بھی کھلتے تھے۔ ان کی خوشبو سے اس کا تن من مہکتا تھا۔ کیسی عجیب سی محبت تھی یہ۔ فیصل نے کچھ کہا نہ ثنا نے۔ ادھوری سی چند ملاقاتیں، ڈھکی چھپی سی چند باتیں۔ نہ اظہار ہوا، نہ وعدے ہوئے، نہ خط لکھے گئے، نہ تحفے بھیجے گئے، نہ فون پر باتیں ہوئیں، اور وہ دونوں ایک اندیکھی سنہری زنجیر میں بندھ گئے۔ فیصل کو 2 مہینے کے کورس کے لیے پشاور جانا پڑا۔ وہ ہر نئی اسائنمنٹ اور نئے تجربات کے لیے بہت پرجوش ہوتا تھا۔ پورا دن کلاسز ہوتیں، ورکشاپس، لیکچرز، اسے کام کے علاوہ کسی چیز کا خیال نہ آتا۔ لیکن جب وہ رات کو سونے لیٹتا تو ثنا کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ ثنا کی آواز اس کے کانوں میں لہرانے لگتی۔ جب اس نے ثنا کی اسکیچ بک میں اپنی آنکھیں بنی دیکھی تھیں تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندھن معمولی نہیں ہے، یہ محبت چند روزہ نہیں ہے، زندگی بھر کی بات ہے۔ اپنے دل کو تو وہ جانتا ہی تھا، ثنا کیا سوچتی تھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب اسے یقین تھا، اس کی اسکیچ بک اور وہ اس کا چیلنج۔ انہیں پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، ڈھکا چھپا سا اندھیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے راتوں رات پھول منگوائے تھے۔ صبح 3 بجے دوستوں کے ساتھ جا کر اس کے گھر کے پتھریلے راستے پر پھول بچھا آیا تھا۔ کاش وہ اس وقت اس کا چہرہ دیکھ سکتا جب اس نے وہ سرخ پھولوں کا قالین دیکھا ہوگا۔ وہ حیران ہوئی ہوگی یا خوش ہوئی ہوگی؟ وہ تصور میں اسے دیکھتا اور اس کے چہرے پر نظر جمائے
نیند کی وادی میں اتر جاتا۔ نیکسٹ سین، زنیرہ کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون آنے لگا تھا۔ عامر کے وہی مصروف شب و روز دوبارہ شروع ہو گئے تھے، مگر اس میں ایک تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا احسان مند تھا۔ اس کا یہ ظام ٹوٹ گیا تھا کہ زنیرہ اس کے گھر کی ایک فالتو چیز ہے اور وہ اپنا گھر اور اپنی زندگی اس کے بغیر بھی بخوبی چلا سکتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، ملازم ہے، بیوی نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بیماری نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب یہ طبق کتنے دن تک روشن رہنے تھے یہ زنیرہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو بس اپنی معمول کی زندگی شروع کر دی تھی۔ سید صاحب کی باتوں نے اس پر جادو کا سا اثر کیا تھا۔ ان کی بچے کے بارے میں کی گئی پیشن گوئی نے اسے ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دیا تھا، عامر سے، اس کی مصروفیت سے اور شاید اس کی گرل فرینڈ سے بھی۔ اگرچہ وہ کبھی کبھار موقع ملنے پر اس کا فون چیک کر لیتی تھی، لیکن اس میں اسے کچھ نہ ملتا تھا۔ کوئی میسج نہیں، کوئی کال نہیں۔ یا تو عامر یہ معاملہ ختم کر چکا تھا یا وہ کال اور میسج ڈیلیٹ کرنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ زنیرہ کو اب کچھ خاصی پرواہ بھی نہ رہی تھی۔ اس نے اللہ سے سکون مانگا تھا، اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی۔ وہ جب شاپنگ پر نکلتی، بچوں کی چیزیں خرید کر واپس آ جاتی، ان چیزوں کو اپنے کمرے میں سامنے ہی رکھ دیتی۔ آتے جاتے چھوٹے چھوٹے کپڑے، جوتے، ہیئر بینڈز اور جرابوں پر اس کی نظر پڑتی اور اس کا دل خوشی سے معمور ہو جاتا۔ سید صاحب کی آواز اس کے کانوں میں آتی، انشاءاللہ تمہارا بچہ ضرور ہوگا۔ وہ ضعیف الاعتقاد نہ تھی، کسی انسان کو عالم الغیب نہ جانتی تھی، مگر یہ وہ امید تھی جس پر یقین کرنے کو وہ دل و جان سے آمادہ تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی آس تھی۔ نیکسٹ سین، فیصل کا کال واپس آیا تو سب سے پہلے بھاگم بھاگ ایبٹ آباد گیا۔ پریڈ گراؤنڈ کی سڑک پر اسے قریشی صاحب تنہا ٹہلتے نظر آئے۔ اس کی ساری خوشی پر اوس پڑ گئی۔ وہ 2 مہینے بعد ثنا کو دیکھنے کی آس میں آیا تھا۔ کہاں تھی وہ؟ یہ سوال وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا، قریشی صاحب سے تو بالکل بھی نہیں۔ 2 دن وہ نہ آ سکا۔ کہیں جا کر تیسرے دن اسے ثنا کی جھلک نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے فیصل دھکا لگا کر اس کے گھر تک لایا تھا۔ فیصل ضرور اس کا راستہ روک لیتا، مگر اس کے ساتھ اس کی امی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اکیڈمی آ کر بھی وہ بجھا بجھا رہنے لگا تھا۔ اسے ساری دنیا ظالم لگنے لگی۔ خود ترسی کے عالم میں اسے زیادہ دن نہ رہنا پڑا۔ ایک دن وہ مونا لیزا گیا تو قریشی صاحب اور ان کی بیگم وہاں سے نکل رہے تھے۔ وہ فوراً اوٹ میں ہو گیا۔ قریشی صاحب اپنے دھیان میں نکل گئے، مگر علی کی اس پر نظر پڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے لاہور جا رہے ہیں ہم، اس نے خوشی خوشی فیصل کو بتایا۔ ہیں؟ کیوں؟ واپس کب آؤ گے اور لاہور میں کہاں؟ وہ ایک سانس میں ہی سارے سوال پوچھنے لگا۔ اور آپ کو معلوم ہے وہاں ہمارے کزنز بھی آئیں گے۔ علی کے پیچھے کھڑی ثنا نے 3 انگلیاں فیصل کو دکھائیں۔ کیا 3 دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ فیصل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ جلو پارک بھی جائیں گے، علی اپنی روانی میں لگا ہوا تھا۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا۔ 3 ہفتے؟ فیصل پریشان ہوا۔ آ جاؤ بچوں، قریشی صاحب کی آواز آئی۔ ثنا نے نفی میں سر ہلایا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ 3 مہینے؟ فیصل نے بے یقینی سے کہا۔ 3 مہینے؟ وہ دھم سے کرسی پر گر گیا۔ قریشی صاحب آپ کو اللہ پوچھے، فیصل اپنی آواز کہیں اندر سے آتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ فیصل کے لیے ایبٹ آباد ویران ہو گیا تھا۔ اسے مونا لیزا اور پریڈ گراؤنڈ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے عادل کو فون کیا اور اس سے لڑ پڑا۔ تم نے کہا تھا افاقہ ہو جائے گا، وہ بے ساختہ چیخ پڑا۔ دوائی لینی پڑتی ہے بیٹا، عادل نے آرام سے کہا۔ کیسی دوائی؟ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ اس سے ملنا چھوڑ دو، ایکسرسائز ڈبل کر دو، رات کو جلدی کھانا کھا کر نماز پڑھو اور فوراً سو جاؤ، ہفتے بھر میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عامر جیسے واقعی اسے نسخہ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ فیصل نے بھنا کر فون بند کر دیا۔ کیسے گزریں گے 3 مہینے؟ یہاں تو ایک ہی مہینے میں دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا، وہ بڑبڑاتا رہا۔ 2 مہینے فیصل نے مصیبت کے وقت کی طرح گزارے۔ اب نہ جانے یہ عشق تھا یا ایبٹ آباد کا پانی۔ اس کے بال تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ 3 مہینے میں سر کے بال آدھے گر گئے۔
اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور لاہور جا پہنچا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آتے ہوئے زنیرہ کو بھی لیتا آیا۔ دادی اور عطیہ نہال ہو گئیں۔ فیصل جب بھی آتا تھا گھر ہنسی مذاق کہکہوں اور آوازوں سے بھر جاتا تھا۔ عطیہ کچن میں چلی گئیں۔ اس کی محبت کا سب سے بڑا اظہار اپنے بچوں کو کھلانے پلانے میں تھا۔ دادی کی سوئی حسب معمول عادل کے رشتے پر اٹکی تھی۔ بڑی اچھی لڑکی ہے پھپھو، خالدہ یاد ہے تمہیں؟ انہوں نے فیصل اور زنیرہ کو بتایا۔ ہماری کوئی پھپھو خالدہ بھی تھی؟ فیصل زنیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کون پھپھو خالدہ دادی؟ زنیرہ نے پوچھا۔ وہ جو گوری سی تھیں، لمبے قد کی؟ نہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے مر گئی تھیں۔ دادی نے یاد کروایا تو فیصل ہنسنے لگا۔ ہاں یاد آیا، اپنی پیدائش سے پہلے کے لوگوں کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کی پھپھو خالدہ جنت میں ملی تھی مجھے۔ میں کھیل رہا تھا کہ لاٹھی ٹیکتی آئیں اور بولی ڈاکٹروں نے ٹھیک علاج نہیں کیا۔ فیصل ہنستے ہوئے بول رہا تھا، چپ کر، بڑی پیاری پھوپھی تھی میری۔ دادی برا مان گئیں۔ لیکن دادی وہ تو مر گئیں، اب عادل کی شادی ان سے کیسے ہوگی؟ فیصل نے ہنس کر پوچھا۔ پوری بات سنا کر بیچ میں مت بولا کر، دادی نے اسے ڈپٹا۔ پھپھو خالدہ کی بیٹی ہے رضیہ، یعنی آپ کی کزن۔ زنیرہ نے لقمہ دیا۔ ہاں، اس کی پوتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ میں پچھلے دنوں شادی میں گئی تھی نا۔ اوہو، وہی ننھی کے بیٹے کی شادی پر؟ تو وہاں میں نے دیکھی، مجھے تو فوراً پسند آ گئی۔ دادی نے اس کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ کیا کرتی ہے؟ زنیرہ کو دلچسپی ہوئی۔ نام؟ دادی سوچ میں پڑ گئیں۔ شمیم آرا، فیصل نے کہا۔ بڑا پرانے زمانے کا نام ہے۔ زنیرہ نے حیرت سے فیصل کو دیکھا اور بڑبڑائی۔ ہاں، شمیم آرا۔ تمہارے دادا جی نے پہلی فلم مجھے اسی کی دکھائی تھی۔ سفید غرارہ پہنا ہوا تھا اس نے اور اوپر ساٹن کی پھولوں والی قمیض، سر پر 4 موم کا دوپٹہ۔ دادی خوش ہو کر بولی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فیصل کو عادل کے رشتے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سرور کے ساتھ ان کے کاموں کے لیے نکل جاتا۔ اس کی ریٹائرمنٹ قریب تھی۔ زندگی کا ایک طویل حصہ تھا جسے اب انہیں سمیٹنا تھا۔ فیصل کو احساس تھا کہ دونوں بیٹوں کی عدم موجودگی میں وہ اپنا ہر کام اکیلے کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتا تھا تو ان کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بل جمع کروانے، گاڑی کو ورک شاپ لے جانا، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹس، یہ سب کام وہ اپنے ذمہ لے لیتا تھا۔ جب سے آیا ہے فیصل 2 گھڑی کو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا، باہر ہی پھرتا رہتا ہے، دادی نے شکوہ کیا۔ میرے کاموں سے جاتا ہے اماں، اب آپ ہی کے پاس رہے گا، سرور نے انہیں تسلی دی۔ میں نے فون کیا تھا رضیہ کو، کل جائیں گے اس کے گھر، تم لوگ اس کی پوتی کو دیکھ لینا، پھر عادل کا رشتہ دے دیں گے، دادی نے بتایا۔ اماں مجھے تو کل کہیں جانا ہے، آپ لوگ ہو آئیے گا، فیصل لے جائے گا، سرور نے کہا۔ میں کیا کروں گا وہاں جا کر، میرا وہاں کیا کام؟ فیصل گڑبڑا کر بولا۔ لے، تیرا کام کیوں نہیں؟ تو لڑکے کا بھائی ہے، ہونے والی بھابھی کو دیکھنا ضروری ہے، دادی بولی۔ چلے جاؤ، وہ خوش ہو جائیں گی، سرور نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ لیکن ابو کل تو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کل میں ذرا مصروف ہوں۔ کہاں مصروف ہو؟ سرور نے پوچھا۔ کچھ کام ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اماں آپ لوگوں کو کتنے بجے جانا ہے؟ سرور نے پوچھا۔ شام کو 6 بجے۔ 6 بجے تک آ جاؤ گے تم؟ سرور نے فیصل کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ کوشش کروں گا، فیصل نے تابعداری سے کہا۔ اگلے دن وہ صبح گھر سے غائب ہو گیا۔ سارا دن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ زنیرہ نے 1-2 مرتبہ اسے فون بھی کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شام کو دادی، عطیہ اور زنیرہ تیار ہو کر اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھ گئیں۔ کہاں رہ گیا، کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ عطیہ بار بار گھڑی دیکھتی۔ آ جائے گا امی، بچہ تو نہیں ہے؟ کیا ہوگا، گیا ہوگا دوستوں میں، سارا نے کہا۔ ہاں، بڑا ذمہ دار ہے میرا بچہ، دادی نے فخر سے کہا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور فیصل اندر داخل ہوا۔ دادی، عطیہ اور زنیرہ تینوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیا؟ عطیہ کے منہ سے نکلا۔ فیصل، تم ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا کر آئے ہو؟ زنیرہ نے بے یقینی سے کہا۔ فیصل نے بھویں اچکا کر انہیں دیکھا اور بڑی بے نیازی سے بولا، ہاں، لیکن کیوں؟ گنجے تو نہیں ہوئے تھے تم ابھی؟ زنیرہ نے حیرانی سے کہا۔
ہو رہا تھا آپی، اس سے پہلے کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا میں نے سوچا کچھ تدبیر کر لوں۔ وہ شہزادہ بھی تو گنجا ہے، دادی نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کون سا شہزادہ؟ فیصل نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے پرنس ولیم کی بات کر رہی ہیں، زنیرہ بولی۔ ہاں وہی، اس نے تو بال نہیں لگوائے۔ دادی کو یاد آ گیا، لگوانے چاہیے تھے، وہ انسان ہی کیا جو اسمارٹ نظر نہ آئے۔ فیصل دروازے کی طرف مڑا۔ کتنا خیال ہے اسے اپنی اسمارٹنس کا، عطیہ نے ہنس کر کہا۔ فیصل نے گردن موڑ کر عطیہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، کیا کروں امی، میں ہیرو بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دادی کی کزن کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ یہ دادی نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں۔ عادل کا کیا بھروسہ، شادی کے لیے مانے یا نہ مانے، بعد میں شرمندگی تو نہ ہوگی۔ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور فیصل جی بھر کر بور ہوتا رہا۔ اسے زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے اسے اپنے ہاتھ پاؤں بیکار لگنے لگے تو وہ پانی پینے کے بہانے اٹھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ متصل ڈائننگ روم تھا، اس نے وہاں جا کر ایک گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگا۔ اس کے دائیں طرف دیوار پر ایک سنہری فریم والا آئینہ لگا تھا۔ وہ پانی پیتے پیتے اپنے نئے نویلے بال دیکھنے میں مگن تھا جب آئینے میں اسے وہ نظر آئی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ پانی کا گھونٹ فیصل کے گلے میں اٹک گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ تیزی سے وہ اس کی طرف مڑا، تبھی ثنا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی اور دم بخود فیصل کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس کے پیچھے سے قریشی صاحب نمودار ہوئے، ساتھ ہی ان کی بیگم اور کچھ دوسرے لوگ۔ ثنا بھی کھینچی کھینچی ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ رات کو فیصل نے زنیرہ کے دروازے پر دستک دی۔ زنیرہ اس کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چپ چاپ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پہلے تو زنیرہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی، پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ پھٹ پڑا۔ ساری بات الف سے یہ تک زنیرہ کے گوش گزار کر دی۔ تو یہ بات ہے، لڑکی تو پیاری ہے، زنیرہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ فیصل خاموش رہا۔ لیکن فیصل، صرف شکل و صورت دیکھ کر تو آپ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، زنیرہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اب بھی چپ رہا۔ تمہیں اس میں کیا پسند ہے؟ زنیرہ نے نرمی سے پوچھا۔ ذہین ہے، شریف ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ خوش مزاج ہے، اس نے سنجیدگی سے روانی میں کہا۔ یہی 3 چیزیں اہم ہیں ایک لڑکی میں، زنیرہ نے سر ہلایا۔ بالکل، فیصل نے پرجوش انداز میں کہا۔ زنیرہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ تم ابھی صرف 23 سال کے ہو، زنیرہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ بھی صرف 18 سال کی ہے۔ آج آپ لوگ اسے عادل کے لیے پسند کر رہے ہیں، کل کو کوئی اور پسند کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ ابھی تو وقت میرے ہاتھ میں ہے اور پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ اگلی پوسٹنگ جہاں ہوگی وہاں گھر بھی مل جائے گا، بیوی افورڈ کر سکتا ہوں میں۔ وہ شاید اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو آج تک یہی سمجھی تھی کہ تم مذاق کرتے ہو اپنی شادی کے بارے میں۔ زنیرہ مسکرائی۔ مذاق ہی کرتا تھا مگر اب سیریس ہوں، فیصل نے کہا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ابو سے بات کرتی ہوں، زنیرہ نے اسے تسلی دی۔ زنیرہ کی طرح عطیہ اور دادی بھی یہی سمجھی تھیں کہ ہمیشہ کی طرح یہ بھی ایک مذاق ہے۔ انہوں نے عادل کو ثنا کی تصویر بھی بھیج دی۔ انہیں وہ عادل کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ فیصل کی شادی کا تو دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ زنیرہ نے سرور کی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ وہ بھی پسو پیش میں پڑ گئے۔ انہیں فیصل کی کم عمری پر اعتراض تھا، لیکن فیصل بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ منگنی کر دینے پر اصرار کرتا رہا۔ عطیہ پریشان ہو گئی۔ کیسے کر دوں؟ ابھی بڑے بھائی کی ہوئی نہیں، چھوٹے کی کر دوں، انہوں نے سرور سے کہا۔ اب عادل نہیں مانتا تو کیا کریں؟ اس کی خاطر فیصل کی بھی شادی نہ کریں؟ ٹھیک ہے، کم عمر ہے لیکن مالی طور پر مستحکم ہے، لائق ہے، ترقی کے چانسز ہیں، انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی، سرور نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ تو اس کی شادی کر دو۔ جوان لڑکا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اسے آزمائش میں مت ڈالو۔ دادی نے بھی اپنی تجویز پیش کی۔ فیصلہ ہو گیا۔ زنیرہ نے فیصل کو فون کیا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، دوڑا چلا آیا۔ آؤ بیٹھو، ضروری بات کرنی ہے تم سے، سرور نے سنجیدگی سے کہا۔
ان کی سنجیدگی سے فیصل کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ جتنا مرضی خود مختار ہو جاتا، باپ سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا کیس لڑنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس کی شکل دیکھ کر عطیہ ہنس پڑی۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ فکر مت کرو، ہم وہاں تمہارے رشتے کے لیے راضی ہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ سرور بھی مسکرا رہے تھے۔ فیصل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، ابھی ہم صرف تمہاری منگنی کریں گے۔ کریئر کی اس سٹیج پر تم شادی نہ کرو تو بہتر ہے، انہوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، 1-2 سال تک عادل کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لیں، تب تک تمہاری پروموشن ہو جائے گی، تب شادی کر دیں گے۔ فیصل سعادت مندی سے سر جھکائے سنتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ تھی کہ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ میں بھی کہوں، یہ ہیرو کیوں بنا پھرتا ہے؟ بال بھی لگوا آیا، اب پتہ چلا یہ تو کسی اور ہی چکر میں ہے، دادی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت عطیہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ عادل کا فون ہے، اس کو بھی خوشخبری سناتی ہوں، عطیہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہیلو، ہاں بیٹا، سب خیریت ہے؟ ایک اچھی خبر ہے، عطیہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ امی، میرے پاس بھی اچھی خبر ہے، وہ جو تصویر آپ نے مجھے بھیجی ہے، مجھے وہ لڑکی مناسب لگی ہے۔ میں اب پاکستان آؤں گا تو اس سے ملوں گا، پھر کچھ فیصلہ کر لیں گے۔ عادل روانی میں بول رہا تھا، لیکن عطیہ جہاں تھیں وہیں جم کر رہ گئیں۔ عطیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ فیصل اپنی ضد کا پکا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جس بات پر اڑ جائے کر کے چھوڑتا ہے۔ مگر وہ کتنا ضدی ہے، اس کا اندازہ انہیں اب ہوا۔ سب سے پہلے اس نے عادل کو فون کیا۔ بھائی جان، آپ ذرا میری بات سنیں، جس لڑکی کو مناسب سمجھ کر آپ کچھ فیصلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ عشق میں افاقے کی تراکیب آپ مجھے بتاتے رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی زبان پر قائم رہیں اور نو گو ایریا میں قدم نہ رکھیں۔ وہ غصے میں ہمیشہ عادل کو بھائی جان کہتا تھا۔ عادل ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ فیصل نے فون پٹک دیا۔ دوسری دھمکی اس نے عطیہ اور دادی کو دی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر عادل نے دلچسپی ظاہر کر دی ہے تو میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے میری شادی یہاں نہ کروائی تو میں جب بھی ڈپٹیشن پر جاؤں گا وہاں سے میم بیا لاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، دادی نے ہول کر کہا۔ تو پھر آپ کچھ کریں، میرا رشتہ طے کریں اور فوراً کریں، فیصل نے اٹل انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تیسرا الٹیمیٹم اس نے ابو کو دیا۔ اب وہ منگنی نہیں، سیدھا شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سارے چکر میں بہت سی الجھنیں تھیں جنہوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ پہلا روڑا تو خود اپنے گھر میں عطیہ کی طرف سے آیا، جو بڑے بھائی سے پہلے چھوٹے کی شادی نہ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ منگنی پر راضی تھیں مگر شادی پر نہیں۔ زنیرہ نے ہر محاذ پر فیصل کا کیس کسی ماہر وکیل کی طرح لڑا۔ اس نے عادل کو فون کر کے اسے امی کو قائل کرنے کا ٹاسک سونپا کہ اسے اپنے سے چھوٹے بھائی کی پہلے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ دل و جان سے چاہتا ہے کہ فیصل کی شادی کر دی جائے، تاکہ دونوں خواتین کی قربانی کے بکرے کے سر پر صحرا سجانے کی دلی خواہش پوری ہو اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ دوسرا پتھر ثنا کے گھر والوں کی طرف سے آیا، جن کو فکر تھی کہ ثنا ابھی کم عمر ہے۔ زنیرہ نے فیصل کی کم عمر کا ثنا کے ساتھ جوڑ ثابت کرنے میں اپنے سارے دلائل صرف کر دیے۔ تیسرا خدشہ ثنا کی نامکمل تعلیم کے حوالے سے تھا۔ یہاں بھی زنیرہ نے ذاتی ذمہ داری پر وعدہ کیا کہ ثنا کی تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سوال جواب ہوئے، مشورے ہوئے، دونوں طرف کی دادیوں کے بیچ جذباتی سین ہوئے۔ آخر قریشی صاحب نے فائنل ووٹ ڈالا اور فیصل کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فیصل کو معلوم ہوا تو اسے قریشی صاحب کے بارے میں اپنے پرانے ارادوں پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اب ملیں گے تو ان کا سر ضرور چوم لوں گا۔ یوں فیصل کا رشتہ ثنا کے ساتھ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ثنا کو یہ سب خواب کی طرح لگتا تھا۔ وہ بار بار ذہن میں فیصل سے اپنی پہلی ملاقات، وہ پریڈ گراؤنڈ کے کنارے واک، مونالیزا میں ٹکراؤ، وہ اکیڈمی میں اس کے ساتھ باتیں، وہ سرخ پھولوں کا قالین، وہ یہ یادیں دہراتی اور پھر اپنے ہاتھ میں پہنی اس کے نام کی انگوٹھی کو دیکھنے لگتی۔ اسے یقین نہ آتا تھا، زندگی میں دیکھا گیا پہلا خواب پورا ہو رہا تھا۔ جسے چاہا تھا وہی زندگی کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔
وہ اپنی دھن کا پکا اور کردار کا بلند تھا۔ وہ اس کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، سچی محبت کرتا تھا۔ ثنا کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ فروری کی ایک سہانی شام فیصل اور ثنا کی شادی ہو گئی۔ اب بھی سوچ لو، ابھی تم صرف 23 سال کے ہو، پھر نہ کہنا ہم نے سمجھایا نہیں تھا۔ عادل نے عین نکاح سے پہلے فیصل کے کان میں سرگوشی کی، پورے 4 مہینے بعد میں 24 سال کا ہو جاؤں گا۔ اس نے بھی عادل کے کان میں سرگوشی کی، رہو گے تو بچے ہی، چپ کرو ورنہ میں یہ ہار اتار کر تمہیں پہنا دوں گا۔ میں بھاگ گیا تو تمہیں یہ شادی کرنی پڑ جائے گی، اس نے عادل کو ڈرانے والے انداز میں کہا۔ اس بات نے عادل کی بولتی بند کر دی اور خیر خیریت سے نکاح ہو گیا۔ فیصل ثنا کو بیاہ لایا۔ دادی عطیہ اور زنیرہ نے اپنے سب ارمان پورے کیے۔ اپنے دوستوں میں فیصل پہلا تھا جس کی شادی ہو رہی تھی۔ انہوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ اس کی دوست فیصل کو کمرے تک چھوڑنے آئے تو اندر گھس کر بیٹھ گئے اور ثنا کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ فیصل انہیں دھکے دے دے کر باہر نکالتا، وہ پھر اندر گھس جاتے۔ آخر سرور اس کی مدد کو آئے اور پھر کہیں جا کر فیصل کی ان سے جان چھوٹی۔ دروازہ بند کر کے فیصل ثنا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کی نظریں ملیں، دونوں مسکرائے۔ فیصل نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا میں نے کبھی تمہیں بتایا؟ فیصل نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا؟ ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کن الفاظ میں کہوں۔ یہ کہوں کہ آئی لو یو؟ تو پیار بہت چھوٹا لفظ ہے ان جذبات کے لیے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہیں۔ ثنا شرما گئی، یہی بات تو اس کے اپنے دل میں بھی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن ثنا کے لیے اس کی آواز کے سوا کائنات میں کچھ نہ تھا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تمہارا تحفہ، اس نے اچانک کہا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ثنا نے اشتیاق سے آگے ہو کر دیکھا۔ ہاتھ جیب سے باہر نکلا تو اس کی مٹھی بند تھی۔ عین اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر فیصل نے مٹھی کھولی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر رکھا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دروازے کھلے تھے اور ننھا سا پنکھا گھوم رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر اٹھا لیا۔ ہیلی کاپٹر میرا ہو گیا؟ اس نے ناز سے پوچھا۔ دونوں کی ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بھی تمہارا ہو گیا۔ بائی ون گیٹ ون فری۔ خنکتی ہنسی سے کمرہ گونجنے لگا۔ زنیرہ کو خوشی صرف فیصل کی شادی کی ہی نہیں ملی، ایک اور شادی کی بھی ملی۔ لاہور آنے سے پہلے اس نے حسب عادت عامر کا فون چیک کیا تو اس میں سحر عثمان کے نمبر سے آئی کال دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے اپنے نمبر سے اسے فون کیا، کال فوراً کاٹ دی گئی۔ زنیرہ کو غصہ آ گیا۔ زنیرہ اس کے بینک کال ملائی۔ سحر عثمان سے بات کروا دیجیے، اس نے فون اٹھانے پر کہا۔ وہ تو جاب چھوڑ کر جا چکی ہیں، فون اٹھانے والے نے اسے آگاہ کیا۔ کیوں؟ زنیرہ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ ان کی شادی ہو گئی ہے، اس شخص نے بتایا۔ تو جاب کیوں چھوڑ گئیں؟ زنیرہ چونک گئی۔ اس نے اس بریکنگ نیوز کے شوق سے سنبھل کر کہا، امریکہ چلی گئی ہیں وہ، اس نے بتایا۔ زنیرہ کے دل پر ٹھنڈی پھوار گری۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، خس کم جہاں پاک، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ I hope she gets the husband she deserves۔ فیصل کی شادی پر فوزیہ طاہر کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں جن 2 لوگوں کی سب سے زیادہ احسان مند تھی وہ سرور اور فیصل تھے۔ اس نے بڑی خوشی سے شادی میں شرکت کی، بھاگ کر گھر کے کام کرتی رہی۔ ہاں بھائی، کیسی چل رہی ہے نوکری؟ فیصل نے طاہر سے پوچھا۔ بڑی اچھی سر، دعا ہے آپ کی مٹھائی کھلانی ہے آپ کو۔ طاہر نے دانت نکال کر کہا، مٹھائی تو مجھے کھلانی چاہیے، میری شادی ہے۔ فیصل نے کہا، وہ بات نہیں جی، میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ شرما کر بولا، ارے یہ تو واقعی بڑی اچھی خبر ہے، لاؤ مٹھائی، فیصل نے خوشی سے کہا۔ فوزیہ کے ساتھ اس کی ایک رشتہ دار لڑکی بھی آئی تھی۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہتی، کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ شادی ہو گئی، گھر میں ٹھہرے مہمان واپس چلے گئے تو فوزیہ بھی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ زنیرہ اپنے کمرے میں سامان سمیٹ رہی تھی جب فوزیہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی۔ آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے جی، یہ میری بہن کی بیٹی ہے تسنیم،
زنیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بولو، پیسے چاہیے؟ زنیرہ نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا، نہیں جی۔ تسنیم نے بے ساختہ کہا، پھر؟ زنیرہ نے ہاتھ رک گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے بات کرنے کے لیے موزوں الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ میرے 4 بچے ہیں، آخر اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زنیرہ حیران رہ گئی، وہ تو چھوٹی سی عمر کی لگتی تھی، دبلی پتلی کمزور سی۔ 5واں میرے پیٹ میں ہے، تسنیم نے بات جاری رکھی۔ زنیرہ آہستگی سے بستر پر بیٹھ گئی، اس کے لاغر پن، چہرے کی چھائیوں اور آنکھوں کے حلقوں کو وہ غربت سمجھی تھی۔ اس نے ہمدردی سے اس لاغر لڑکی کا جائزہ لیا۔ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو تم؟ اس حالت میں تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ زنیرہ کے لہجے میں اب افسردگی تھی۔ کیا کروں جی، بچوں کا پیٹ بھروں یا خود کا؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی۔ شوہر کیا کرتا ہے تمہارا؟ زنیرہ نے ہمدردی سے پوچھا۔ مر گیا، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ کہا۔ زنیرہ کا سانس لمحہ بھر کو بند ہوا۔ بے اختیار اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کب؟ کیسے؟ 2 مہینے ہوئے ایکسیڈنٹ میں، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ زنیرہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ اسے کن الفاظ میں تسلی دے۔ باجی، آپ میرا ایک کام کریں گی؟ اس نے سر اٹھا کر بڑی آس سے پوچھا۔ ہاں کہو۔ میں یہ بچہ نہیں پال سکتی، اب مجھے اپنے بچوں کے لیے کمانے نکلنا ہوگا۔ میرے باقی بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ اس نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے، اس نے سوچا، لیکن اس کی اگلی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ زنیرہ الجھن سے اس کی بات سنتی رہی۔ آپ کے کوئی جاننے والے ایسے ہیں جو بچہ گود لینا چاہتے ہوں؟ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ جیسے کسی شریف گھرانے میں میرا بچہ دے دیں۔ میں بڑی احسان مند ہوں گی جی، میں یہ بچہ نہیں پال سکتی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں روشنی کا ایک کوندا سا لپکا، وہ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، سید صاحب، کیا میرے گھر اولاد ہوگی؟ تمہارے پاس محبت کا ایک سمندر ہے نچھاور کرنے کو، اللہ نے چاہا تو تمہیں وہ بچہ ضرور ملے گا جسے اس محبت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ذہن میں سید صاحب سے ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ سی چلنے لگی۔ تسنیم کہہ رہی تھی، میں لاہور یہ بچہ ضائع کرانے آئی تھی، لیکن ڈاکٹروں نے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ تسنیم کہے جا رہی تھی اور زنیرہ کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ بخود بیٹھی رہی، اس کے کانوں میں اب بھی اس آواز کی بازکش تھی، تمہیں وہ بچہ ضرور ملے گا جسے اس محبت کی ضرورت ہوگی۔ اس نے سید صاحب کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ پیشن گوئی نہیں کر رہے تھے، اسے راہ سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر اولاد ہوگی، انہوں نے اسے اپنی محبت کسی ایسے بچے پر نچھاور کرنے کا عندیہ دیا تھا جسے اس کی ضرورت ہوگی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میں دونوں ہی دینے کو تیار ہوں۔ تسنیم کہہ رہی تھی، آپ بے شک مجھے نہ بتائیے گا کہ آپ نے بچہ کس گھر میں دیا، بس مجھے آپ کی گارنٹی چاہیے کہ لوگ عزت دار ہوں۔ زنیرہ نے اپنے رخسار پر بہتے آنسو پونچھ لیے اور بے اختیار آگے ہو کر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس بچے کو میں ایک بہترین گھر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اس نے نرمی سے کہا۔ So listeners, that was the end of episode 2 of the novel. کل میں اسی ٹائم پر اس کا episode 3 اپلوڈ کر دوں گی جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ امید کروں گی کہ آپ بھی اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔